प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है फास्टिंग एंड प्रेयर ऑफ एना, हन्ना का रोजा और दुआ। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम लूका के इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और यहां पर यूं लिखा है, और आशिर के कबीला में से हन्ना नाम फैनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। एक और हवाला हम अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन फास्टिंग एंड प्रेयर ऑफ एना, हन्ना का रोजा और दुआ। और इसके ताल्लुक से हम रोजे और दुआ के ताल्लुक से आज जानेंगे। जैसा लास्ट टाइम जो लास्ट डिवाइन डायरेक्शन थी वो थी फास्टिंग विदाउट हिपोक्रेसी के ताल्लुक से, कि रियाकारी के बगैर रोजा, जिसमें मैंने बताया कि जो हमें रोजा रखना है उसमें रियाकारी कोई गुनाह जो है वो नहीं होने चाहिए। और फिर मैंने ये भी बताया कि अब जो हमने फास्टिंग करनी है वो फास्टिंग पुराने अहद नामे के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जो न्यू पैटर्न खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है उसके मुताबिक होली स्पिरिट के तेल की शादमानी से हमें जो है अपनी जिंदगियों को मामूर करना है और कलाम खुदा के पानी से अपने आप को धोना है, यानी खुदा के कलाम पर अमल करना है। और आज हम मजीद रोजे के ताल्लुक से जानेंगे। और आज रोजा और दुआ हन्ना का। और जैसा अगर हम बाइबल मुकद्दस में हमने हवाला पढ़ा है, हमें एक और हन्ना भी मिलती है जो सैमुएल की मां थी। और ये जो हन्ना है जिसका जिक्र लूका रसूल कर रहा है पाक रूह की हिदायत से, ये आशर के कबीले और फैनुएल की बेटी थी। और ये एक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये नबिया थी। और हमें बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है वो चंद औरतें प्रोफिटेस जो हैं वो मिलती हैं, जिनमें हम दबूरा नबिया, खिल्दा नबिया, मरियम मूसा की बहन, नबिया के तौर पर उसको भी कहा गया है, नबिया कहा गया है। फिर यसाया की बीवी वो भी नबिया थी। और ये हन्ना जिसका जिक्र लूका करता है, जो आज की डिवाइन डायरेक्शन का जिसका टॉपिक है, वो भी नबिया। और फिलिप्पस की 4 बेटियां अमाल की किताब में हमें उनके ताल्लुक से मिलता है, वो भी नबिया थी। और ये जो आशर के कबीला से हन्ना फैनुएल की बेटी का जिक्र मिलता है, ये इसलिए है कि ये नबिया, ये औरत, ये रोजा और दुआ में मगन थी। और हमने जो हवाला पढ़ा उसमें वो औरत बेवा थी 84 बरस से। और जब उसकी शादी हुई तो 7 साल उसने अपने शोहर से के साथ बिताए, गुजारे। और 7 साल के बाद उसके शोहर की डेथ हो गई।
اور اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی بلکہ وہ خدا کے ساتھ جڑی رہی اور 84 برس تک بیوہ کی زندگی اس نے گزاری. اس نے کوئی شوہر نہیں کیا, کوئی دوسری شادی نہیں کی, بلکہ خدا کی حضوری میں اس نے روزے اور دعا میں گزاری. اور تقریباً جو کیلکولیشن اس کی ایج کی جاتی ہے کہ 84 برس وہ بیوہ رہی, 7 سال وہ شادی شدہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی, اور تقریباً 14 سال کی عمر میں اسرائیل میں لڑکیوں کی شادیاں جو تھیں وہ ہوتی تھی. تو اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 105 برس کی عمر کی بیوہ تھی تقریباً, اور راست باز, خدا کے ساتھ چلنے والی اور روزے اور دعا میں اسٹرانگ لیڈی تھی. تو آپ جان سکتے ہیں کہ 84 برس ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جو اس نے بغیر شوہر کے خدا کی حضوری میں ہیکل میں اس نے روزے اور دعا میں گزارے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیکل میں, یعنی ہیکل کی تمام عبادات, ہیکل میں جو روزے رکھے جاتے تھے ٹوائس اے ویک, وہ رکھتی تھی, وہ کانگریگیشن میں شامل ہوتی, ہیکل عبادت کرتی, روزے رکھتی اور دعا کرتی ہر روز, اور لکھا رات دن روزے اور دعا کی حالت میں وہ رہتی تھی. اور روزہ اور دعا, وہ اسٹرانگ لیڈی تھی. اور یاد رکھیں وہ بغیر کسی مقصد کے لیے یا اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں, خدا کی نظر میں روزہ دار بنانے کے لیے روزے نہیں رکھ رہی تھی, بلکہ ہنا جو روزہ اور دعا میں مگن تھی, اس کا ایک ہی فوکس تھا, اور وہ تھا اسرائیل کا, یروشلم کا چھٹکارا. یعنی خدا اسرائیل قوم کو, یروشلم کو غیر قوموں سے چھٹکارا دے. اس کا ایک ہی روزے کا مقصد تھا, اور وہ تھا نجات دہندہ مسیح, یعنی خدا مسیح کو بھیجے تاکہ اسرائیل قوم راحت پائے, نجات پائے, اور اسرائیل کو بحال کر سکے. مسیح کی منتظر تھی وہ, خداوند یسوع مسیح کی, نجات دہندہ کی, چھڑانے والے کی. رات دن دعائیں اٹھاتی, روزے رکھتی, وہ خدا کی حضوری سے جدا نہیں ہوتی تھی. کانگریگیشن کے ساتھ مل کر وہ اسرائیل کے, یروشلم کے چھٹکارے کی منتظر تھی, اور اسی لیے وہ خدا کی حضوری میں فاسٹنگ اور دعا کر رہی تھی کہ خدا اسرائیل کو نجات دہندہ سے نوازے, بھیجے, جس کا ذکر نبیوں نے کیا ہے. مسیح چھڑانے والا آئے اور اسرائیل کو چھڑائے اور اسرائیل کو تسلی بخشے. اور وہ روزہ جو ہے وہ رکھ رہی تھی, اس کے ساتھ دعا بھی کر رہی تھی. اور یاد رکھیں, بلکہ ذہن نشین کر لیں کہ روزہ
دعا کے بغیر بے فائدہ، بے معنی، بلکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ جسمانی طور پر ایک شخص جو ہے وہ بھوکا رہے اور دعا نہ کرے۔ اور جیسا میں نے روزے کے لاسٹ ڈیوائن ڈائریکشن میں مطلب بتایا، نوٹ ایٹنگ، نیسٹیو گریک ورڈ فاسٹنگ کے لیے آیا ہے، اور دعا کے لیے جو گریک ورڈ آیا ہے وہ ڈیسز، جس کا مطلب سیکنگ، آسکنگ، انٹریٹی ٹو گاڈ، پٹیشن، سپلیکیشن، یعنی دعا کا مطلب ہے مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا، اپیل کرنا، شفاعت کرنا۔ تو یوں اس کا ہمیں مطلب، جب فاسٹنگ اور روزے کو ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حضوری میں روزہ رکھ کر دعا کے ذریعہ سے اس کی حضوری میں بیٹھنا، وداؤٹ پریئر روزہ نہیں، جسمانی فاقہ کشی ہے۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو آج کی دنیا میں ہمیں ڈائٹس کے نام پر فاسٹنگ ملتی ہے، اور اس فاسٹنگ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو خوبصورت، اپنے بدن کو خوبصورت اور سلم اینڈ سمارٹ بنانے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کی دنیا میں پائی جاتی ہے، جو جسمانی طور پر ہے۔ بے شک ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن صرف ہمارا فوکس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جسمانی ہے، اور جسمانی چیزیں فنا ہوتی چلی جا رہی، یہ ہمارا جسم بھی فنا جو ہے اس نے ہو جانا ہے۔ اس لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس آپ کو روحانی چیزوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بعض میں نے ایسے ایماندار بھی دیکھے ہیں، یا مسیحی ایسے بھی ہیں جو خدا کی حضوری میں ان روزوں کے ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پتلا کرنے کے لیے، ویٹ لوز کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، اگر جسمانی سوچ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں۔ ہمیں جو فاسٹنگ خدا کی حضوری میں رکھنی ہے، وہ جسمانی خواہشوں سے نکل کر، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں پیٹرن دیا ہے، اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہمیں روزہ اور دعا میں مشغول رہنا ہے۔ اور یہ ہنا، فنویل کی بیٹی، جو خدا کی حضوری میں ایک مگن، راست باز، خدا ترس عورت تھی، اس کا فوکس یروشلم کا چھٹکارا تھا، یعنی یہ مسیح کے لیے، نجات دہندے کے لیے خدا کی حضوری میں پریئر کو اٹھا رہی تھی۔ 84 برس سے ہمت نہیں ہاری، بلکہ لگی رہی، تقریباً 1 صدی کے قریب وہ دعا کرتی رہی۔ اور جس پیریڈ میں ہنا نبیہ تھی، فنویل کی بیٹی، اس پیریڈ کو انٹر ٹیسٹامنٹ پیریڈ کہتے ہیں، یعنی سائلنٹ پیریڈ۔ اور یہ پیریڈ ملاکی کی نبوت اس کے کرنے سے
खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक है, ये इसके दरमियान का जो पीरियड है ये 400 साल का है। और इस पीरियड को इंटर टेस्टामेंट कहते हैं, जिसमें खुदा ने इस्राएल के लोगों से कोई बात नहीं की, कोई इल्हाम नहीं किसी पर उतरा, ना ही उसने फरिश्तों के जरिया से वो बातचीत की है। यानी खुदा 400 साल तक इंटर टेस्टामेंट पीरियड के दरमियान में वो खामोश रहा। और ये पीरियड इंतहाई इस्राएल के लिए दुखों से भरा हुआ था। इस पीरियड में एंटियोकस इंताकस यूनान का बादशाह उभरा, जिसने यहूदियों को इंतहाई जिल्लत और रसवाई दी। और एंटी क्राइस्ट को भी इसी का टाइप ऑफ कहते हैं, इसी तरह का ये एंटी क्राइस्ट भी होगा। तो इंताकस बादशाह यूनान का जालिम बादशाह, जिसने पहले इस्राएल से यहूदियों से अहद-ओ-पमा किए, फिर उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। यरूशलेम पर उसने हमला किया अपनी फौज के साथ, हैकल को तबाह बर्बाद किया, हैकल में सूअर की कुर्बानियों को गुजराना, और उसने 40,000 यहूदियों का कत्ल कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग शामिल थे। जरा तरस भी नहीं आया। और बाज को गुलाम बनाकर वो अपने साथ ले गया। और फिर खुदा ने यहूदा मुकाबी जैसे लोग उठाए इस पीरियड में, जिन्होंने इस्राएल के लिए अपने सरों को जो था वो खुदा की हजूरी में लगाया। और मुकाबियों का पीरियड ये था। और फिर रोम ने टेक ओवर किया, रोम की सल्तनत उभरी, उसने इसको शिकस्त दी यूनान को। और हेरोदिस बादशाह ने फिर हैकल को रीबिल्ड किया यहूदियों के फेवर के लिए। लेकिन याद रखें कि यहूदी यूनान और रोम की दोनों की सल्तनत से बड़े बेजार थे। वो इन दोनों की सल्तनत से बड़े बेजार दुख में थे। और बाज यहूदी हैकल में रोजे और दुआओं में लगे हुए थे। इस पीरियड में दुआएं उठ रही थी, खुदावन तू हमें छुड़ा। रोजे रखे जा रहे थे, खुदावन तू छुड़ाने वाले को भेज, हमें रिहाई दे, इन गैर कौमों के तसल्लुत से हमें छुड़ा। और हन्ना रात दिन दुआ कर रही थी इसी पीरियड में। 84 बरस तक उसका फोकस कोई शोहर नहीं था, कोई दुनिया की दौलत, ऐशो इशरत नहीं थी, बल्कि उसका फोकस, उसके रोजे और दुआ का मकसद खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और उस बच्चे को मरियम और यूसुफ बरकत के लिए हैकल में लेकर आए, तो ये औरत, ये नबिया हन्ना, इसने जब देखा कि खुदा ने मेरी दुआओं और रोजे का जवाब दिया है, तो शादमान हो गई। ये शुक्रगुजारी करने लगी, खुदा का शुक्र करने लगी कि खुदा तूने मेरे रोजे और दुआ को कबूल किया है और यरूशलेम के छुड़ाने वाले को, हमारे नजात दहिंदा को तूने भेज दिया। और ये खामोश नहीं रही, बल्कि उन लोगों को इसने बताया जो हैकल में इसकी तरह यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे, यानी जो इसकी तरह इसके साथ जो मसाया के लिए दुआ कर रहे थे,
روزے اور دعا کی حالت میں اس نے ان کو جا کر خوشخبری دی، بتایا، وہاں پر ایونجلزم کی اس نے، اور اس نے بتایا کہ خدا نے اسرائیل کے چھڑانے والے کو بھیج دیا ہے، مسیح آ چکا ہے۔ تو یہ خاموش نہیں، شکر گزاری کر رہی، اور لوگوں کو جو اس کے ساتھ روزے اور دعا میں ٹھہرتے تھے ان کو بتایا، خوشخبری دی۔ تو اس طرح ہنا نبیہ فنویل کی بیٹی خداوند یسوع مسیح کی نجات دہندے کی خوشخبری پھیلانے میں یہ فرسٹ ایونجلسٹ وومن بنی، جس نے بتایا جا کر کہ مسیح آ گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ تھے، اور ان لوگوں میں ہمیں دو کا ذکر ملتا ہے، ایک تو ہم نے ہنا نبیہ کے تعلق سے، اور دوسرا شمعون، جو خداوند یسوع مسیح کا وہ بھی منتظر تھا، اور پاک روح نے اس کو کہا ہوا تھا جب تک تو چھڑانے والے کو، نجات دہندہ کو، مسیح کو دیکھ نہیں لیتا تو مرے گا نہیں۔ اور اس وقت جب مریم اور یوسف خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آئے، وہ بھی تھا، یعنی وہ بھی اس گروپ میں ہنا کے شامل تھا جو روزے اور دعا میں لگے ہوئے تھے، اور اس نے بھی خدا کی تمجید کی اور کہا کہ خداوند تیرا شکر، تیرے بندہ نے تیرے قول کے مطابق میری آنکھوں نے اسرائیل کی تسلی کو دیکھ لیا ہے، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب تو اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر۔ وہ نجات جو تو نے ساری امتوں کے لیے ٹھہرائی ہے تاکہ غیر قوموں کو وہ روشنی دے اور اسرائیل قوم کا جلال بنے، یعنی یہ نجات صرف اسرائیل کے لیے نہیں، یہ چھڑانے والا صرف اسرائیل کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ غیر قوموں کے لیے جو اندھیرے میں موت کی سایہ کی وادی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی آیا، تاکہ ان کو موت کے اندھیروں سے نکال کر وہ زندگی کی روشنی میں داخل کر سکے، یعنی ان کا نور بنے اور اسرائیل کا جلال، گلوری اسرائیل کی بنے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی جان کا کفارہ دے کر صلیب پر خون بہا کر اس نے پوری دنیا کے قبیلوں، امتوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کس طرح اپنا خون کفارے کے لیے بہایا، اور اس نے ابلیس کے شکنجے سے، اس کی بادشاہی سے، موت کی بادشاہی سے ہمیں چھڑایا اور ہماری زندگیوں کو بحال کیا۔ اسرائیل کے لیے بھی اس نے جان دی اور دنیا کی ساری امتوں کے لیے بھی، اور اسی لیے آسمانوں پر فرشتگان بزرگ اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی ہم تعریف، بزرگی، دولت، شان و شوکت کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنا خون بہا کر دنیا کے سارے قبیلوں کے لوگوں کو خرید لیا ہے، چھڑا لیا، گناہ کے زور سے ابلیس کی ہیڈشپ کو اس نے پاش پاش کر دیا۔ بظاہری اسرائیل قوم دشمنوں سے، غیر قوموں سے
جو ان پر تسلط تھے ان سے آزاد نہیں ہوئی، لیکن اس نے روحانی طور پر ان کو گناہوں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا، بلکہ پوری دنیا کو۔ اور اب کوئی جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ تاریکی کا، ابلیس کا فرزند نہیں، بلکہ باپ نے اس کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے بے عیب، پاک، بے الزام کر کے اپنی حضوری میں کھڑا کر دیا ہے اور اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اس نے، ہنا نے اور شمعون نے یروشلم کے چھٹکارے کے لیے شکر گزاری کی، روزہ اور دعا میں ہمت نہیں ہاری۔ اسی لیے ہمیں بھی روزے اور دعا میں ہمت نہیں ہارنی۔ اور ہمارے روزے کا کیا مقصد ہونا چاہیے، یا ہم کیا روزہ رکھیں؟ ہم بھی ہنا فنویل کی بیٹی کی طرح ہم بھی روزے اور دعاؤں کے ساتھ خدا کی باپ کی حضوری میں بیٹھیں۔ ہم بھی ہنا فنویل کی بیٹی کی طرح خدا باپ کی حضوری میں روزے اور دعا میں بیٹھیں، اور اسی کی طرح ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے دعا کرنی، روزے رکھنے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے باپ کی حضوری میں دعائیں اور روزوں کے ساتھ اٹھانی ہے، تاکہ باپ اپنے بیٹے کو پھر اس دنیا میں جلد بھیجے، اور کلیسیا کو، جو اس کا بدن ہے، مقدسوں کی جماعت ہے، وہ ان پر جب نظر کرے چھڑانے والے کے لیے، اپنے نجات دہندہ کی تڑپ روزے اور دعا کے ساتھ جب دیکھے تو فوراً اپنے بیٹے کو بھیجے، تاکہ وہ ان کو اس دنیا کی سسٹم، اس دنیا گناہ سے جو بھری ہوئی ہے، اس سے نکال کر وہ اپنی ابدی بادشاہی میں داخل کرے۔ آج جو کلیسیائیں مصیبتوں، پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، ہر روز ایک حقیقی مسیحی دکھ اٹھاتا ہے اس دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں سے، اور خدا کے لوگ یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے قتل کر دیے جاتے، قید خانوں میں ڈال دیے جاتے، اس دنیا کے دکھوں میں سے، غموں میں سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہمیں ہنا کی طرح ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہونی چاہیے، اور اس بات کے لیے ہمیں روزہ اور پریئر خدا کی حضوری میں اٹھانی ہے، پاکیزگی راست بازی میں ہو کر، جس طرح ہنا راست بازی میں تھی، خدا ترس تھی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی راست بازی جو ہمیں اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے، اور پاکیزگی اس کے بلڈ کو، پاک روح کو اپنے اوپر لیتے ہوئے روزے اور دعا میں ہر روز رات دن ہمیں اٹھانا ہے۔ کلیسیاؤں میں یہ تڑپ مسیح کے لیے پیدا ہو جائے کہ اے باپ، اپنے بیٹے کو بھیج جلد، تاکہ ہم اس دنیا میں سے نکلیں جس میں گناہ ہے، جس میں موت ہے، جس میں بیماریاں ہیں، جس میں تکلیفیں ہیں، جس میں کوڑنا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے خدا سے کہ اپنے بیٹے کو جلد بھیج اور ہمیں اس دنیا سے نکال۔ یہ کلیسیوں کا فوکس ہونا چاہیے۔ اسی لیے روزے اور دعا کے ساتھ پاکیز کی راست بازی اور خدا کے کلام سے کلیسیائیں، مقدسین، ایماندار اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں، مسیح کے لیے تڑپ پیاس
बढ़ाते चले जाएं रोजे और दुआ के जरिए से, तो फिर जब खुदा इस पूरी दुनिया की कलीसियाओं में इस तड़प को देखेगा तो अपने बेटे को वो आसमान से भेजेगा ताकि उसको लोगों को वो उसकी बादशाही में ला सके। और हन्ना और उसके साथ जो लोग जो मसीह की आमद के मुंतजर थे, वो सब हैकल में जमा होते थे और हमें कलीसिया में जमा होना है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि जमा होने से बाज ना आओ, यानी कलीसियाएं जो हैं वो मिलकर जो हैं वो खुदा की हजूरी में रोजा और दुआ में बढ़ती चली जाएं और दुआएं उठाती चली जाएं। वो हैकल में मिलते थे, हमें कलीसिया के साथ मिलना है, कलीसिया में आना है, दिन रात कलीसियाओं के साथ, खादमों के साथ हम माइंड, हम हार्ट, हम दिल, एक दिल होकर, यूनाइट हार्ट होकर हमें जो है वो कलीसियाओं में जुड़े रहना है, कलीसियाओं के साथ, और अपने मसाया, अपने निजात दहिंदा की आमद के लिए हमें रोजा और दुआ में लगे रहना। और दूसरा हवाला जो हमने पढ़ा वो अमाल की किताब में से कि बुजुर्गों ने बरनबास और पौलुस को उन पर हाथ रखे और उनको खुदा की खिदमत के लिए रुखसत किया। तो ये जो उन्होंने हाथ रखे ये भी रोजे और दुआ के साथ। और अगर आप 13वें बाब की पहली आयत से पढ़े तो वहां पर आपको मिलेगा कि अंताकिया के बुजुर्ग यानी लीडरशिप वो इबादत करती और खुदा की हालत में रोजे में ठहरे हुए थे, जिसमें बरनबास, शमौन काला, लूकीस क्रीनी और मुनाहिम और साउल पौलुस रसूल जिसका नाम बाद में हुआ, ये इबादत कर रहे थे और रोजे में ठहरे हुए थे। और ये रोजा जो था ये खुदावंद यीशु मसीह के पैटर्न पर, इसीलिए ये इबादत कर रहे थे। इबादत का मतलब है हमदो सताइश खुदा की हजूरी में वर्शिप हो रही थी, वहां पर कलाम हो रहा था, वहां पर दुआएं हो रही थी, मगर रोजे की हालत में। और जैसे हन्ना ने जो वो रोजे और दुआ में ठहरी हुई थी, उसका एक ही मकसद था और वो था मसाया, नजात दहिंदा। तो इन बुजुर्गों का क्या मकसद था? बरनबास, शमौन काला, लूकीस, मुनाहिम और साउल यानी पौलुस रसूल जो अंताकिया में थे, इनका क्या मकसद था? इनका रोजे और दुआ का मकसद चर्च ग्रोथ था। इनका जो रोजे का मकसद था वो कलीसियाओं की तरक्की, कि खुदा दुनिया में कलीसियाएं प्लांट करता चला जाए अपने खादमों के वसीला से। खुदा मुकद्दसों की तादाद को बढ़ाता चला जाए, खुदा कलाम के वसीला से खादमों को इस्तेमाल करे और कलीसियाएं बनती चली जाएं। अंताकिया की चर्च ग्रोथ के लिए वो दुआ कर रहे थे, वो तमाम खादमों के लिए दुआ कर रहे थे कि पाक रूह ने बुजुर्गों को कहा कि पौलुस और बरनबास को जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है मखसूस करो। तो मखसूस यानी उस खिदमत के लिए जिसके लिए मैंने बुलाया है उसके लिए मखसूस करो, और वो गैर कौमों के लिए खिदमत थी।
وہ تو خدا یسوع مسیح نے اس کو آلریڈی رسول کے طور پر خود مخصوص کر دیا تھا، آرڈینیشن ہو چکی تھی، لیکن یہ مخصوصیت، یہ جو مخصوصیت ہے، یہ برکت میں ہے، یعنی ان کے لیے روزے اور دعا کے ساتھ ان کو بلیس بھی کیا اس خدمت کے لیے، تاکہ ان کی خدمت بھرپور پھلدار ثابت ہو، اور انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی، انہوں نے یہ مخصوصیت، یہ ہاتھ اپنی جسمانی خواہش سے نہیں کہ برناباس اور ساؤل کو یا پولس کو ہمیں بھیجنا چاہیے، نہیں، وہ روزے اور دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو پاک روح نے خود ان کو کہا کہ میرے لیے ان کو مخصوص کر، یعنی خادم جو ہے وہ پاک روح کی خواہش سے، اس کی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو خادمین اپنے آپ کو خود کھڑا کرتے اپنی خواہش سے، ان خادموں کو آپ تتر بتر ختم ہوتے ہوئے ان کی خدمت کو دیکھیں، لیکن یہ خادم پاک روح کی مرضی سے اور دعا اور روزے کے ساتھ انہوں نے، ان بزرگوں نے ان دونوں کو رخصت کیا، اور جب وہ پہلے مشن پر گئے، پولس رسول کا پہلا مشن جس میں برناباس بھی اس کے ساتھ شامل تھا، تو انہوں نے ان لاکھوں کو ہلاک کر رکھ دیا، کلیسیائیں وجود میں ہیں، اور بعد میں دوسرے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس اس سے جدا ہو گیا، مرکز پر ان کی بحث ہو گئی، اور انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا، برناباس نے پولس رسول کو چھوڑ کر چلا گیا، تو پھر پولس رسول اور سیلاس اس دوسرے سفر میں انہوں نے انتہائی کام کیا، اور خدا کے کلام کی خوشخبری انہوں نے پورے یورپ میں پھیلائی، اور کلیسیاؤں کو انہوں نے بنایا، خادمین پولس رسول کی خدمت سے پیدا ہوئے، بنے، جنہوں نے پورا یورپ چینج کر دیا۔ تو یہ پولس رسول کی خدمت سے ہوا، جو دعا اور روزے کے ساتھ اس برکت سے انہوں نے بھیجا، اور پاک روح کی مرضی سے۔ تو پولس رسول بھی روزے اور دعا میں سٹرونگ تھا، وہ بھی خدا کی حضوری میں اس کی مرضی کو جاننے کے لیے، قوت لینے کے لیے وہ روزے اور فاسٹنگ میں ٹھہرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نہ صرف روزے اور فاسٹنگ میں بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ سول ونر تھا، سول وننگ کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، گھر میں بیٹھنے والا نہیں، اور خدا نے اس کو کثرت سے استعمال کیا، اور آج کا سارا یورپ جو کرسچن ہے یہ پولس رسول کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی آج نئے عہد کے کلیسیائیں کی طرح، لیڈرشپ کی طرح، جو ہمارے لیے نمونہ اور پیٹرن جنہوں نے دیا روزے اور دعا کا، ان کا مقصد چرچ گروتھ تھا، آج ہمارا بھی مقصد چرچ گروتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کلیسیاؤں کی ترقی اور خدا کی سلطنت، اس کی بادشاہی کو وسعت دینا کی ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد روزے کا اس دنیا میں کلام خدا کثرت سے پھیلے، اس دنیا میں تاریکیاں دور ہو جائیں گناہ کی، اور خادموں کے لیے خدا کے جو رات دن کلیسیا کی فکر کے لیے جاگتے ہیں، کلیسیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نے کھڑا کیا ہے پاک روح کی مرضی سے، ان خادمین کے لیے دعا کریں، لیڈرشپ کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنے خادموں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔
روزے اور دعا کے ساتھ اگر یہ ہمارے روزے کے مقاصد ہوں گے تو پھر دیکھیں خدا کس طرح جو ہے وہ کلیسیاؤں کو بڑھاتا ہے، ترقی ہوتی ہے، خادم بھرپور خدمت کے ساتھ ایک زور قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ابلیس کی قوتوں پر وہ غالب آتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حنا اور انطاکیہ کے بزرگ، حنا کا مقصد اسرائیل کا چھٹکارا، یروشلم کا چھٹکارا، مسایہ، اور ان انطاکیہ کے بزرگوں کا روزے اور دعا کا مقصد چرچ گروتھ تھا۔ تو ہمیں دونوں مقاصد کو روزے کے سامنے رکھنے، ہمیں خدا کی دوسری آمدی یسوع مسیح کی آمدی ثانی کے لیے بھی دعائیں اٹھانی ہے، روزے رکھنے، اسرائیل کے چھٹکارے کے لیے، اسرائیل کے لیے دعا کرنی، پچھلی برسات کے لیے روزہ اور دعا کرنا تاکہ اسرائیل میں تازی کے دن آئیں، خدا اپنی پچھلی بارش کو جو عید پینتیکوس کے دن رسولوں پر 120 کی جماعت پر ہو چکی ہے اور کلیسیاؤں میں ہو رہی، غیر قوموں میں کلیسیائیں وجود میں آئیں، اسی طرح خدا اس پچھلی برسات کو اسرائیل پر برسائے، وہ توبہ کریں، نجات پائیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں اور خداوند یسوع مسیح کو مسیح کے طور پر، نجات دہندہ کے طور پر اس کو قبول کریں اور اس کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا، چرچ گروتھ کہ کلیسیاؤں کے لیے روزے اور دعائیں اٹھائی جائیں، نہ کہ جسمانی خواہشات کو۔ ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری دعائیں، یہ جب تک مسیح یسوع نہیں آ جاتا ہمیں اٹھاتے رہنا ہے، ہمیں کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، جیسے حنا نے، شمعون نے نہیں ہاری، جیسے حنا 84 برس تک چھٹکارے کی منتظر رہی، نجات دہندے کی منتظر رہی اور روزوں اور دعاؤں کے ساتھ رات دن ٹھہری رہی، اسی طرح ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی۔ اور پالوس رسول بار بار کہتا ہے ہمت نہ ہارو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اس دلیری کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ملی ہے، ایمان کے ساتھ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، پاک روح نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہے اور روزے اور دعا میں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے، اور اس سے ہماری روحانی زندگیاں، اگر روزہ اور دعا ہوگا تو ہم بڑھتے چلے جائیں گے، کلیسیائیں ترقی کریں گے، خادمین کثرت سے خدا ان کو استعمال کرے گا ہمارے روزے اور دعاؤں سے۔ دعائیں عزیزو، آج جو ہم نے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن میں فاسٹنگ اینڈ پریئر آف حنا کے روزے اور دعا کو جو جانا ہے، اور انطاکیہ کے بزرگوں کے روزوں اور دعاؤں سے جو ہم نے آج تعلیم حاصل کی ہے، اس پر عمل کریں، اس کو ذہن نشین کریں کہ خدا کے نزدیک ہمارے روزے جو مقبول ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق راست بازی، پاکیزگی، خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہوئے اور اس کی مرضی کے مطابق اگر روزے رکھیں گے تو پھر وہ ہمارے روزوں کو جو ہے وہ قبول کرے گا، ان کو مقبول ٹھہرائے گا۔ میرا ایمان ہے آپ نے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن سے کثرت سے برکت پائی ہے، اسی طرح جو ہے آپ خدا کی حضوری میں روزے اور دعا میں بڑھتے چلے جائیں، چرچ گروتھ کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے روزے اور دعائیں، اور اپنے اندر اس کی طلب جو ہے، اس کی پیاس بڑھاتے چلے جائیں۔ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے،
اور جو ابھی تک زندگیاں خدا سے دور ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کرے اور پھر فاسٹنگ میں ٹھہرے تو خدا آپ کے روزوں کو قبول کرے گا، جسمانی خواہشوں سے نہیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر، اس کے پیٹرن پر۔ اور اگر آپ نے توبہ کی ہے، آج آپ نے عہد کیا ہے کہ راست بازی کے ساتھ چلیں گے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ باہر کلونی کو جوائن کر سکتے۔ اور ان دنوں میں ڈاکٹر ولسن کامران، خدا کے خادم جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، خدا ان کے ذریعے سے وائٹ تھرون کی سیریز جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے۔ آئیں خود بھی اور اپنے عزیزوں اقارب کو، دوستوں کو لے کر بھی آئیں، جوائن کریں چرچ کو، تاکہ خدا کے تخت کی تعلیم کو سمجھ سکیں اور آپ برکت پائیں اور کاملیت میں آپ بڑھتے چلے جائیں۔ اسی طرح ہم اگلی جمعرات کو پھر ایک نئے جوش، ایک نئی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ ٹھیک 8 بجے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔